अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज मंगल है 12 मई 2026। जब सुबह के वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर सूरत हाल वहीं आन पहुंची जो इससे पहले कई बार हम देख चुके, यानी डेडलॉक, स्टेलमेट और एक नए हमले की धमकी, और उस सिलसिले में कुछ ऐसे खतरनाक इकदामात जो अब से पहले कभी नहीं उठाए गए। और जवाब में ईरान की जो क़यादत है वो भी ऐसा शानदार जवाब दे रही है कि एक दफ़ा अमेरिका सोचने समझने पर मजबूर ज़रूर होगा। सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर आज सुबह सवेरे रात भर की जो अमेरिका ईरान तनाज़े में निकल के सामने आई, वो ये है कि पहली बार अमेरिका ने एक जौहरी सलाहियत रखने वाली जो सबमरीन है, आबदूस है, वो जिब्राल्टर के मुकाम पर पार्क कर दी है। ये इसकी अहमियत क्या है? इस सबमरीन को यहाँ आबदूस को यहाँ रखने का मकसद क्या है? क्या ये ईरान के ऊपर एक खुली धमकी या वार्निंग है, या दबाव बढ़ाने का तरीका है? और फिर दूसरी अहम बात कि अमरीकी सदर ने ये जो ईरानियन तजावीज़ हैं उनको कल रात कूड़े का ढेर, गार्बेज करार दिया, और जो सीज़ फायर जारी है अमरीका और ईरान के बीच, उसको उसने कहा कि ये लाइफ लाइन पे है। जो जिस तरह मरीज़ किसी लाइफ लाइन पे होता है ऑक्सीजन मास्क के साथ, इससे मुराद क्या ली जाए? क्या ये सीज़ फायर ख़त्म होने जा रही है? पॉसिबली अब ट्रंप करेंगे क्या? क्या फुल स्केल हमला करेंगे उस आबदूस के ज़रिए? क्या जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे, या फिर जो इनका प्रोजेक्ट फ्रीडम था, यहाँ जो नेवल ब्लॉकेट कर रखा था आबना हुरमज़ में, उसको दोबारा रिवाइव करेंगे? और याद रहे कि चीन भी जाना है और चीन की सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प है, वहाँ से भी डिमांड सामने आ रही है। एक खबर और बड़ी दिलचस्प है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक इंटरव्यू दे रहा था और उसने पाकिस्तान का जिक्र किया है। ये कहता है कि पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब कर रहा है। पाकिस्तान का नाम इसने कैसे लिया, ये बात भी बयान करेंगे। लीजिए, होता कुछ यूँ है कि इस कहानी का आगाज़ कल रात, यानी वहाँ पे दिन का वक्त था, तो ये कुछ हेल्थ केयर के लोगों से मिल रहा था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। तो इसने सबसे पहले वहाँ जो लोग मुखातिब थे उन्हें कहा कि आप अपनी तकरीर जो है इंतहाई मुख्तसर रखें, क्योंकि मुझे आप लोगों से मिलने के फ़ौरन बाद बड़ी अहम किस्म की हाई स्टेक ब्रीफिंग लेनी है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, और वो ईरान के ऊपर लेनी है। और फिर इसने वो मीटिंग ली। ये बराक रेबर्ड और दीगर ने बताया कि ये अमरीकी फ़ौजी हुकाम के साथ ईरान के ऊपर एक अहम मीटिंग कर चुका है कल रात। आइंदा चंद घंटों में किसी भी वक्त, शायद जब आप वीलॉग देख रहे हों, तो ये ऐलान कर सकता है कि अगला पंगा इन्होंने क्या लेना है। उसकी दो कड़ियाँ तो मैंने इंट्रो में बता दी। एक कड़ी ये है कि जो अमरीकी नेवी है उसने ये बाकायदा तस्दीक की है कि एक इनकी जो जौहरी हथियारों से लैस ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल आबदूज है, वो जिब्राल्टर में लंगर अंदाज हो गई है। ये अमेरिका का एक इंतहाई खुफिया और अहम तरीन असासा समझा जाता है ऐसी जो आबदूज होती है। यूजुअली अमेरिका ने कभी तारीख़ में ऐसी आबदूज की जो पोजीशनिंग है, अलाइनमेंट है, वो कभी शेयर नहीं की हसासियत की वजह से, लेकिन पहली बार उन्होंने इसको पब्लिकली कन्फेस किया है। और ये ऐलान उस वक्त आ रहा है जब मैं आपको बैकग्राउंड दे चुका हूँ कि ट्रंप कहता है कि गार्बेज अ डील। ट्रंप ने यह भी कहा है कि मेरे साथ इन्होंने झूठ बोला है। ईरान तो मान गया था कि ये 2 दिन पहले वो कहता है कि ईरान मान चुका था कि यूरेनियम के हवाले से कि यूरेनियम हमने निकालना अपने मुल्क से, और इंग्लिश में इसने कहा कि वी वर गोना गो विद देम, हम उनके साथ जा रहे थे इस सिलसिले में, बट दे चेंज्ड देयर माइंड, दे डिड नॉट पुट इन द पेपर, जो लिखी तजावीज़ थी उस पे जो इत्तफाक किया 2 दिन पहले, उस पर अमल दरामद नहीं किया। दे एग्रीड विद अस, देन दे टेक इट बैक। ये उसने इल्ज़ाम आयद किया है ईरान के ऊपर। लेकिन ये जो आबदूज वाली कहानी है, इसमें मैंने देखा कि जब उसने ये जुमले बोले, जो गार्बेज वाली कहानी और सीज़ फायर वाली कहानी के साथ मिला के, तो वो जो खातून आई थी न्यूयॉर्क पोस्ट वाली यहाँ पे, कैटलिन डॉनबॉस, उसने ट्वीट किया। उसने कहा कि एवरीवन नीड्स टू टेक दिस फार मोर सीरियसली। ये फियर है, अब हर एक को ये जो बयान है ट्रंप का ताज़ा कि सीज़ फायर इज़ अनबिलीवेबली वीक, इंतहाई कमज़ोर हैसियत में है इस वक्त सीज़ फायर ईरान के साथ, और ये लाइफ लाइन के ऊपर है। चूँकि वहाँ पे डॉक्टर्स थे तो उसने डॉक्टर्स को मुखातिब करके कहा कि आप समझते हैं कि लाइफ लाइन के ऊपर होना कितनी बुरी बात होती है। उससे ये अंदाज़ा होता है कि सीज़ फायर ख़त्म करने जा रहा है, कोई ना कोई पंगा शुरू करेगा, जिसका सबूत मैं दे रहा हूँ। ये जो एटमी आबदूज़ की वहाँ पे इंस्टॉलेशन जिब्राल्टर में। अब जिब्राल्टर बुनियादी तौर पर जो बरतानवी इजारादारी का हामिल एक इलाका है, ऑफ कोस्ट स्पेन के पास करके लगता है, और ये उसके बिल्कुल करीब मराकश का इलाका लगता है, और फिर मेडिटेरेनियन सी शुरू हो जाता है, और वहाँ से इसराइल और मिस्र के बीच से होता हुआ जो रास्ता है, वहाँ से ये रेड सी में आता है, फिर आगे ईरान की हदूद शुरू हो जाती है। 5-6 हज़ार किलोमीटर का सफ़र बनता है, लेकिन वहाँ पे पार्क स्ट्रेटेजिक एसेट की वजह से की गई, ईरान के सर के ऊपर, अगर ज़रूरत हो तो वहाँ से ये रास्ता इख्तियार करते हुए नीचे आ सकती है। इसमें
یہ جو امریکی نیوی ہے جو اس کا 6 فلیٹ ہے اس نے اس کی تصدیق کی ہے. 150 سے زائد ٹاما ہاک میزائل، بیلسٹک میزائل اور ایٹمی صلاحیت کے حامل جو میزائل ہیں وہ لے جا کے کیری کر سکتی ہے. اہم خبر یہی ہے بس کہ اس میں اس کا اعلان ہوا، اس کی تصدیق کی گئی پبلکلی. کبھی اس سے پہلے پبلکلی تصدیق ایسے نہیں ہوئی کیونکہ یہ حساس ترین معاملہ ہوتا ہے اور اس میں اس کی جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اس کے مقام کو آگاہ نہیں کیا جاتا حساسیت کی وجہ سے. یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی حامل ہے جو کئی لمبا عرصہ وہاں پہ قیام کر سکتی. اب جب اس نے یہ کر لیا تو جو براک ریورڈ اور دیگر صحافیوں نے خبر دی وہ سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکٹ فریڈم ہے یعنی نیول بلاکٹ کے بعد جو وہاں پہ پھنسے جہاز ان کو نکالنے کا کام تھا، جو اس نے کہا کہ پاکستان اور دیگر دوستوں کی درخواست میں نے روک دی ہے، یہ دوبارہ شروع کر سکتا ہے اور ساتھ فل سکیل ایک وار بھی ویج کر سکتا ہے ٹرمپ. اب جو صورتحال بن رہی مجھے دکھائی دے رہی ہے ایک دفعہ پھر اس خطے کے اوپر جنگ کے بھرپور اور بڑے خدشے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور نوئنگ ٹرمپس نیچر انپریڈکٹیبل، یہ کوئی بھی پنگا اب کر سکتا ہے. یہی وجہ بنی ہے کہ میں نے دیکھا پھر جو ایرانین حکام ہیں ان کا بڑا اہم سٹیٹمنٹ آئی. اس سلسلے میں ایک اور خبر میں آپ کو دے دوں کہ ایرانین جواب سے پہلے کہ ایران کے بارے میں جو تاثر تھا کہ ایران نے اتنا عرصہ ڈیفائی کیسے کیا امریکہ کو، کچھ صحافیوں کا تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ ایران در حقیقت اس بیچ میں اہم ترین جو جوہری معاملات ہیں وہ پورے کر چکا ہے، تجربہ کر چکا ہے کامیابی سے. اور اس کا ثبوت کچھ لوگ یوں دیتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ صرف چھوٹے موٹے میزائل، ڈرون یا چھوٹی جو بوٹ کشتیاں ہیں ان کے ذریعے پورا آبِ ہرمز کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ صرف اتنا کافی نہیں ہے امریکہ کو کنٹین کرنے کے لیے. کوئی ایسا خدشہ، کوئی ایسی شے امریکہ کے علم میں ہے جس کی وجہ سے امریکہ فل فلیج نہ وار ویج کر سکا، نہ فوجی گراؤنڈ پہ اتار سکا اور نہ بڑے پیمانے پہ حملے کر سکا. اس سلسلے میں نے کل ادریس علی کو سنا، ڈی سی کے صحافی ہیں، ایک پروگرام بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایران اصل میں یہ اہم تجربہ کر چکا ہے اور اگر ایک میزائل سے آپ نے ہرمز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو ان کے پاس اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑی صلاحیت موجود ہے جو رکاوٹ ہے امریکہ کی پیش قدمی میں. اور اسی لیے ٹرمپ اس وقت ایک بڑی مشکل میں ہے. لیجئے آگے آ جاتے ہیں کہ پھر ایران کا جواب کیا. ایران کے جو اسپیکر جناب باقر غالباف صاحب ہیں انہوں نے پھر بڑا معنی خیز ایک ٹویٹ کیا. یہ ساری صورتحال جب انہوں نے ٹرمپ کے منہ سے سنی اور ٹرمپ کی جو دھمکی آمیز لہجہ تھا اس کو دیکھا، یعنی حادی ہوگی نا کہ ایک شے کو آپ کہیں کہ یہ گاربیج ہے اور میں ٹائم بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہتا اور سیز فائر لائف لائن پہ رہ رہی ہے اور بہت کم چانسز ہیں، اب میں ملٹری حکام سے ملنے جا رہا ہوں، جلد اس بارے میں فیصلہ کریں گے جو کرنے بھی جا رہا ہے. تو باقر غالباف صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ بڑا معنی خیز ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے اور وہ اس بات کا ثبوت ہے جو میں نے پہلے آپ کو رائے دی کہ ایران کے پاس اس کا مطلب کوئی ایسی شے ہے جس کی ڈر کی بنیاد پہ امریکہ بڑا پنگا کرنے سے ابھی بھی گریز ہے. وگرنہ تو آپ کہتے ہیں 70% فلاں ختم کر دیا، 90% فلاں ختم کر دیا، ایران میں کچھ باقی رہا ہی نہیں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر حرج کیا ہے؟ پھر کیا شے آپ کو روکتی ہے؟ کچھ ہے نا جس کی رکاوٹ ہے. اس کا ثبوت دیتا ہوں. کیسے؟ باقر غالباف صاحب فرماتے ہیں کہ our armed forces are ready to deliver a well-deserved response to any aggression. کوئی بھی اگر اگریشن کیا گیا ایران کے اوپر، حملہ کیا گیا تو ہماری جو فورسز ہیں وہ ریڈی ہیں ایک بہت شاندار جواب دینے کے لیے. مسٹیکس جو ہوتی ہیں وہ مسٹیک ڈیسیژنس کو جنم دیتی ہیں. غلطیاں جو ہیں، غلطی آپ کی اسٹریٹجی کی ہو وہ غلط فیصلوں پہ آپ کو لے کے جاتی ہے اور غلط فیصلے آپ کو غلط نتائج دیتے ہیں. یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. آخری 2 لائنیں بڑی اہم ہیں. وہ کہتے ہیں وی آر پریپیئرڈ فار آل آپشنس. ہم تمام تر آپشنس کے لیے تیار ہیں. دے ول بی سرپرائزڈ. ہمارا دشمن جو ہے اس کے لیے بہت بڑا سرپرائز منتظر ہے. یہ پہلے بھی اس جنگ کے دوران ایران نے 1-2 دفعہ یہ بات کی تھی. بالخصوص خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے یہ بڑی معنی خیز بات کی تھی کہ ابھی ہم نے اصل ہتھیار چلائے نہیں. آپ کو یاد ہے جو لوگ میرا ویلاگ دیکھتے ہیں میں نے وہ سٹیٹمنٹس یہاں پڑھ کے سنائی تھیں. اب اس وقت باقر غالباف صاحب کو یہ بیان آنا کہ دے ول بی سرپرائزڈ کہ ہم نے ابھی جو تیاریاں کی ہیں تمام آپشنس کے لیے جب ان کا استعمال کریں گے تو امریکی اس میں حیران ہو جائیں گے. یہ اس بات کا ثبوت ہے جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کچھ صحافیوں کی رائے ہے کہ ایران کے پاس اصل سودا، اصل آئٹم، اصل مال آ چکا، تجربہ وہ کر چکے. یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرمپ ہیزیٹنٹ ہے، دھمکی دیتا ہے، بڑا اعلان کرتا ہے لیکن پھر پیچھے آنے پہ مجبور ہوتا ہے. اسے خدشہ ہے کہ اس کے پاس یہ معاملہ ہو سکتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے اور شاید یہ جو آبدوز کا نشاندہی کی گئی جبرالٹر والی جو پینٹاگون نے بھی تصدیق کی جو ہے جوہری مقصد کے لیے اسٹیلتھ پلیٹ فارم ہے، ہوتی ہے ناقابل شناخت ہے. شاید اس کا جو شناخت ظاہر کی گئی وہ صرف دباؤ بڑھانے کے لیے کی گئی ہو، وگرنہ اگر کچھ کرنا ہوتا تو پھر آپ اس طرح سے اعلانات نہیں کیا کرتے، کر گزرتے ہیں جن ممالک نے کرنا ہوتا ہے. اب ٹرمپ نے جانا ہے چین بدھ کو. میں نے کل شام کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا. اور پھر جو ایرانی وزیر خارجہ برکس اجلاس میں وہ بھارت بھی جا رہے ہیں.
تو یہ آپ سمجھے 13 سے 15 تاریخ والی کہانی تو اس میں سے کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. پھر یہ بات آگے چلی جائے گی, اس بیچ میں کوئی نیا پنگا ضرور شروع ہو سکتا ہے. اس کا خدشہ پچھلے 12 گھنٹوں میں پیدا ہو چکا ہے, ابھی تک کی جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے. لیکن اس میں پاکستان کو امید ہے کہ یہ چین جانے سے پہلے کوئی 2-4 گھنٹے شاید یہاں رکے ٹرمپ. خواجہ آصف کے منسوب سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. میرا خیال ہے یہ اس صورت میں رکیں گے جب کوئی انہیں امید افزا صورتحال ملے گی. ادروائز اس وقت صورتحال کچھ اور طرح سے انڈیکیٹ کر رہی ہے. ٹرمپ وہاں جا رہا ہے, ڈیل ہوئی نہیں ہوگی, امریکہ فتح یاب ہوگا نہیں. ایران کے بارے میں کیا بات کرے گا, کیونکہ جو ایران کے سفیر ہیں وہاں چین میں, وہ تو کہتے ہیں جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا فارمولہ ہے جنگ کے حوالے سے ہمیں وہ قبول ہے, وہ وہی ہے مور اور لیس کہ ایران کے جو جائز مطالبات ہے, جو آپ کو یاد ہے 5 تجاویز پاکستان اور چین نے تیار کی تھیں, اس میں ایران کے ساتھ بھی کہا گیا تھا آپ نے ہرمز کھول دیا, اور باقی مطالبات امریکہ سے کیے گئے تھے. تو اس سلسلے میں اس کے پاس ہوگا کیا وہاں بیچنے کے لیے؟ چین سے وہ کیسے کہے گا کہ آپ دباؤ ڈالیں؟ چین کو یہ کہنے کا مطلب ہے چین کے آگے پوزیشن ویک کرنا. تائیوان کے اوپر اگر اس نے کہانی سنانی, جو کہتا ہے میں نے سنانی ہے اپنی جو عام سیل کی کہانی ہے, تو وہ تو تائیوان کی جو اپوزیشن لیڈر تھی وہ چین کا دورہ کر چکی ہیں, وہاں صورتحال چین کے قابو میں ہے. تو اب اس کے پاس ہوگا کیا عوام انجن بیچنے کے لیے سوائے جو 2 طرفہ تعلقات, دفاعی اپنا تجارتی معاہدے ہیں, دیٹس اٹ. اس لیے ویک پوزیشن میں جائے گا. اس لیے مجھے لگتا ہے جانے سے پہلے 1-2 دنوں میں یہ کوئی پھلچڑیاں, کوئی ایسا غلغلہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ایران مجبور ہو کچھ کرنے کے لیے. یہ ہے اس ایران امریکہ کہانی کا ایک نقطہ. اب اس نے ایرانین کے حوالے سے ایک اور شکوہ بھی کیا. کہتا ہے جی ایرانی لوگ تو سڑکوں پر آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, اسلحہ نہیں ہے, اور ہمیں کردوں سے بڑی امید تھی. کرد ہمیشہ ہم سے لیتے ہیں, دے ٹیک ٹیک ٹیک, یہ لفظ اس نے انگریزی میں کہا. یہ مان رہا ہے کہ اس کو کردوں کو انہوں نے اسلحہ دیا, ان کو تیار کیا. کہتا ہے لیکن ان سے ہم بڑے مایوس ہوئے اس بار, کردوں نے ہمیں بڑا مایوس کیا, اس طرح سے کام نہیں کیا جو ہمیں توقع تھی. یاد ہے جنگ کے دوران انہوں نے کردوں سے رابطہ بھی کیا تھا, لیکن وہ مکر گئے. انہوں نے کہا نہیں ایسی تہاڈے جنگ چ نہیں پینا, تہاڈا اپنا پھا ہے. وہ اس میں آئی نہیں, اس لیے اس نے کردوں کی تصدیق بھی کر دی. یعنی بڑبولے ہیں یہ صاحب, اس میں ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو اور کوئی صدر ہوتا تو بات ہی نہ کرتا, لیکن تصدیق کر دی کہ ہم یہ پنگا کرتے ہیں. اب نیتن یاہو کا ذکر, یہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے, یہ کوئی 60 اوور ٹائم نامی پوڈ کاسٹ تھی, وہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کا میں نے کلپ دیکھا. یہ کہتا ہے آئی لائک ہاؤ پاکستان لیوز ان دیئر مائنڈس رینٹ فری. پاکستان از ٹرائنگ ٹو ہارم ریلیشنز بٹوین یو ایس اینڈ اسرائیل. اس کا مفہوم یہ تھا کہ امریکی تو ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, جو امریکی حکام ہیں ریپبلکنز بالخصوص, ٹیکسس سے ان کا تعلق ہے, ریڈ نیک سرخ گردن والے خاص جو امریکی ہوتے ہیں, تو ریپبلکنز میں اکثر تعداد ان کی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی, یہ خود کہتے ہیں ہم ٹیکسس ہیں, اسرائیل کے ہم حامی ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یہ اسرائیل سے اپنا منہ موڑے ہیں. اور جب ہم ٹریس کرتے ہیں صورت پتہ چلا پاکستان بیچ میں باریک کاروائی ڈالا. پاکستان کا نام اس نے بڑا اچھے طریقے سے ادا کیا. ظاہر بات ہے اتنے بڑا ملک ہے, اتنی سرزمین مقدس ہے, احترام سے نام تو لینا پڑے گا. لیکن اس نے یہ پنگا کر کے اپنی انٹینشن کا اظہار کیا, جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کو اصل شاید چبھتی ہے وہ پاکستان ہے. تو وہ اس کے اس بیان سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ صورتحال ہے کیا. فار ناؤ خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اور ہو نہ ہو, یہ پروجیکٹ فریڈم کو دوبارہ کہ جی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں, اس سلسلے میں نیوی کی منورنگ ہوگی, جہاز ادھر ادھر ہوں گے, میزائل وغیرہ چلیں گے, جہازوں کو نقصان پہنچے گا, اور ایک دفعہ پھر گرمی صورتحال میں پیدا ہوگی. فل فلیج وار لانچ کر کے چین جانا میری سمجھ سے بالاتر ہے. آپ سب سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ پوری فل اسکیل جنگ کا آغاز کر کے پھر چین نہیں جا سکتا, پھر مشکل ہو جائے گا. میرا ذاتی آئیڈیا یہ ہے. ایران کا جواب آ چکا ہے آپ کے سامنے. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے, ملاقات شام کو انشاءاللہ. اللہ حافظ.